मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वाली आयत में ये मजमून चल रहा था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आफो और दरगुजर से काम लें, इनकी बातों पे आप सब्र करें, गुस्से का इजहार ना करें। और कभी शैतान आपको वसवसे में डाल दे, कोई ऐसा काम आपसे करवा दे जो मसलहत के खिलाफ हो, तो अल्लाह ताला की पनाह मांगिए। और फिर अल्लाह ने कायदा बयान किया कि जो लोग भी परहेजगार हैं, जब शैतान की तरफ से कोई तसर्रुफ होता है उनके ऊपर, तो अगर शैतान के बहकावे में आके वो कोई गलती कर भी लेते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, अचानक उनको एहसास हो जाता है और उनकी बसीरत की आंखें खुल जाती हैं। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि, आगे फरमाया, और जो शैतान के दोस्त हैं, यमुद्दूनहुम फिल गय्यि, शैतान उनको गुमराही में घसीटता चला जाता है। सुम्मा ला युक़सिरून, फिर वो लोग उस गुमराही में कमी नहीं करते। क्या मतलब? शैतान का बस तकरीबन हर एक पे चलता है, लेकिन परहेजगार लोग, उन्हें एहसास होता है कि हमसे खता हुई है, वो तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से मुआफी मांगते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। लेकिन जो शैतान के दोस्त हैं, शैतान के भाई हैं, जो गुनाहों से बचना चाहते ही नहीं हैं, तो शैतान उनको गुनाहों में धकेलता चला जाता है। यानी पहले वो छोटा गुनाह करते हैं, फिर उससे बड़ा गुनाह करते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता, फिर उससे बड़ा गुनाह करते हैं, और होते होते वो गुनाहों के दलदल में बिल आखिर फंस जाते हैं। फिर वो कोताही नहीं करते, यानी गुनाह में कमी नहीं करते, बल्कि हर आने वाला दिन उनका पहले से बदतर होता है। तो ये बहुत बड़ी तंबीह है। इससे इंसान को एहसास होना चाहिए कि मुझे गुनाह करके क्या निदामत होती है, और मुझे तौबा की तौफीक मिलती है तो भी गनीमत है। लेकिन अगर तौबा की तौफीक नहीं मिल रही और हर आने वाला दिन पहले से आपका बदतर होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब कुरान की नजर में आप शैतान के भाई हैं, शैतान के दोस्त हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा लम तातिहिम बिआयतिन, ए नबी आपने अक्ली दलाइल के अंबार लगा दिए। जैसे हमने कहा आपसे पिछली आयतों में, पिछले एपिसोड में ये बात गुजर चुकी है, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, ये जो बुत हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या इनके पास चलने के लिए पांव हैं? क्या इनके पास देखने के लिए आंखें हैं? क्या ये हकीकत में तुम्हें देख रहे हैं? क्या ये तुम्हारी बातों को सुन सकते हैं? ये तो तुम्हारी तरह कमजोर हैं। तो कितनी मजबूत दलील है इन बुतों के बातिल होने की। यानी ये दलील का जवाब इनके पास नहीं है, बल्कि आपसे उल्टा मुतालबा करते हैं कि आप अपने पैगंबर होने की दलील दें और मोजज़ा दें। तभी कुरान कहता है, वइज़ा लम तातिहिम बिआयतिन, और जब आप इनके पास कोई निशानी ना लाएं। क्या मतलब? वो निशानी जिसका ये मुतालबा करते हैं। वरना कुरान ने तो नबी के बरहक होने पर और अपनी तौहीद पर अल्लाह ने बेशुमार आयत पेश कर दी है। तो यहां आयत का मतलब क्या है कि वो निशानी जो ये मुतालबा करते हैं, जैसे ही कहते थे इस पहाड़ को सोने का बना दें, यूं कर दें, जो बेहुदा मुतालबात हर दौर में पैगंबरों से किए जाते रहे हैं। कुरान कहता है, वइज़ा लम तातिहिम बिआयतिन, जब आप इनके पास कोई निशानी नहीं लाते, यानी इनकी फरमाइशी निशानी, क़ालू लौला इज्तबैतहा, तो ये क्या कहते हैं? लौला, क्यों नहीं, इज्तबैतहा, आपने किसी निशानी को सेलेक्ट कर दिया, मुंतखब क्यों नहीं किया? हम जो कह रहे हैं इनमें से कोई निशानी दिखा दें, तो आप एक निशानी सेलेक्ट करके हमारे सामने पेश कर दें। कुल, ए नबी आप जवाब दीजिए, इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया रब्बी, मैं सिर्फ उस बात को फॉलो करता हूं जो मेरी तरफ रब की तरफ से वही की जा रही है। मैं कोई खुदा नहीं हूं जो तुम्हें सुबह शाम मोजज़े दिखाता रहूं और निशानियां दिखाता रहूं। मैं खुदाई अहकाम का पाबंद हूं। खुदा ने मुझे ये कहा है कि ये वाला पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा दो। रहा ये मसला कि यूं करके दिखा दो, नहर जारी करके दिखा दो, पहाड़ को सोने का करके दिखा दो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाऊंगा, और जो कुछ वही की जा रही है मैं सिर्फ उसको फॉलो करूंगा। रहा मसला निशानियों का, तो हादा बसाइरुल लिन्नास, ये जो है जो मैं पेश कर रहा हूं, यानी कुरान, बसाइरुल लिन्नास, ये लोगों के लिए बहुत सारी निशानियों की तरह है। देखिए, बसीरत क्या कहते हैं? वो निशानी जिसे देखकर इंसान की आंखें खुल जाएं। बसीरत की बातें हैं ना, लोग कहते हैं इसमें तो बहुत सारी बसीरत है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। जैसे कोई हादसा हो जाता है, वाकया हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, यार इससे तो बसीरत
اہل بصیرت کو بصیرت حاصل ہو جانی چاہیے. تو بصیرت کا ایک معنی نشانی بھی ہوتا ہے, اور بصائر اس کی جمع. تو قرآن کہتا ہے ھذا بصائر من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی نہیں, بصائر بے شمار نشانی ہے. یعنی یہ سے مراد یہ جو تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں, یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, یہ ایک نشانی نہیں ہے, یہ بے شمار نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں اس کا تذکرہ بار بار میں کرتا رہتا ہوں. قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کیا کہ بھئی دیکھو, ایک ایسے معاشرے میں جو نہ لکھنا جانتا ہے معاشرہ, جو نہ پڑھنا جانتا ہے, جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, اس میں ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, جو امی ہیں, اور وہ ایسا نظام پیش کر رہے ہیں, ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات کس قدر پاکیزہ, پوری قوم کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر قرآن آفاق عالم میں جو غور کرنے کا حکم دیتا ہے, دودھ کی مثال, شہد کی مثال, شہد کی مکھی کی مثال, تو قرآن ایک نشانی نہیں بے شمار نشانیاں ہیں. لہذا جس نے ایمان لانا ہے اس کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں, اور جس نے ایمان نہیں لانا تو نبی کو گویا تسلی دی جا رہی ہے, اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں, وہ اس میں بھی تعویل کر لے گا, وہ کہہ دے گا یہ جادو ہے. تو ایسے شخص کا کیا علاج ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ھذا بصائر من ربکم, یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت نہیں, بہت ساری بصیرتیں ہیں, بہت ساری نشانیوں کی طرح ہے. وہدن, اور یہ ہدایت بھی ہے, اس میں تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے. جس راستے کو تم فالو کر رہے ہو نا, عقل سے سوچو گے وہ راستہ تمہیں غلط لگے گا. جو راستہ قرآن پیش کر رہا ہے عقل سے سوچو گے تمہیں وہ راستہ صحیح لگے گا. صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور وَرَحْمَةٌ, اور یہ رحمت بھی ہے, لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جو دلائل میں غور کر کے چاہتے ہیں کہ ہمیں حق ملے تو ہم صحیح بات پر ایمان لے آئیں, ان کے لیے یہ قرآن کافی ہے. اور جو چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ اندھے اور بہروں کی طرح بن چکے ہیں, تو اے نبی آپ ان کو معجزے بھی دکھائیں گے تو وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اب چونکہ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن نشانیاں ہیں, تو آگے قرآن ہی کا ایک ادب بیان کر رہا ہے کہ قرآن کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو مزاح کی نیت سے سنیں گے, آپ سیریس ہو کے نہیں سنیں گے, یا آپ سرے سے سنیں گے ہی نہیں, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے, تو پھر آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا, پھر آپ کو یہ قرآن نشانی کے طور پہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کی تلاوت کی جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس قراءت کو غور سے سنا کرو, اللہ کی کلام کو غور سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, شاید تم پر رحم کر دیا جائے. وہ رحم کیا ہے؟ تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے, تمہیں نیک عمل کی توفیق مل جائے. تو چونکہ یہ قرآن نشانی ہے, تو قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. اس آیت کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں, اور بہت مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی, کہ جمعے کا جب خطبہ پڑھا جائے اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی سے سنو, اس میں بات چیت نہ کرو. بعض حضرات نے کہا, جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ امام جب قراءت کر رہا ہو نماز میں تو اس کے پیچھے قراءت کو خاموشی سے سنا جائے, امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہے چاہے سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہو تو آپ نہ پڑھیں. بلکہ اس آیت کی بیس پر جو حنفی فقہاء ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت نے امام کے پیچھے تلاوت کو حرام کر دیا. لہذا جن حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی, وہ حدیثیں ان آیتوں سے منسوخ ہیں. خیر فقہی اختلاف ہے یہ, امام شافعی اس کا دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں, امام احمد کچھ اور مفہوم بیان کرتے ہیں, جیسے کہ فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. تو مختلف روایتیں ہیں. اب بعض نے تو یہ ترجیح دی ہے کہ نہیں جی خطبے کے بارے میں ہے یہ, بعض نے کہا نہیں یہ امام کے پیچھے فاتحہ کے بارے میں, بعض نے کچھ کہا, بعض نے کچھ کہا. لیکن جو اس میں دلیل کے لحاظ سے جو سب سے مضبوط بات ہے وہ مضبوط بات یہ ہے کہ سب, یعنی خطبہ بھی اس میں شامل ہے, نماز میں قرات بھی اس میں شامل ہے, اور جب بھی تلاوت کسی محفل میں کی جائے گی سنانے اور سننے کی نیت سے,
تو وہ مجلس بھی اس میں داخل ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روایات جمع کر کے جو اس میں تطبیق دی ہے وہ یہی تطبیق دی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, ایک آدمی اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے, کوئی محفل نہیں لگی ہے تلاوت سننے اور سنانے کی, اپنے طور پر جیسے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی تلاوت کا سننا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے, خود تلاوت کر رہا ہے. اگر اس تلاوت کے سننے کو اور خاموش رہنے کو واجب قرار دیا جائے تو اس میں بہت حرج ہے. آپ نے دیکھا مسجد میں کچھ لوگ ہلکی ہلکی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اب سب پر واجب تھوڑی ہے کہ سارے کام چھوڑ کے لوگ ان کی تلاوت سنیں, اس میں تو امت حرج میں مبتلا ہو جائے گی. آپ کہیں گزر رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی تلاوت اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. لیکن وہ تلاوت جس میں تلاوت کرنے والے کا مقصد آپ کو سنانا ہے اور نصیحت کی محفل ہے, آپ بیٹھے ہیں اس میں سننے کے لیے, ایک نصیحت کا ماحول قائم ہے, تو ایسے موقع پہ جہاں سننے سنانے کے لیے بیٹھا جائے گا تو وہاں قرآن کہتا ہے پھر خاموشی سے سننا ہے تاکہ تمہارے دل پہ اثر ہو, چاہے نماز ہو چاہے جمعے کا خطبہ ہو. اب نماز میں بھی امام تلاوت کرتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے, تو وہاں بھی مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ سنیں. خطبے میں امام تلاوت کرتا ہے, خطبے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے سنانے کے لیے, اور محفل ہوتی ہے سننے کی, تو خطبے کے دوران بھی آیتوں کا سننا واجب ہے, اس دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی بھی نصیحت کی محفل ہو جس میں واعظ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہو اور محفل نصیحت کی ہو, تو اس میں بھی اس محفل میں موجود لوگوں پر واجب ہوگا کہ قرآن کی آیتیں غور سے سنیں, اور جو ان کو قرآن کے ترجمے کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے, جو ترجمہ پڑھا جا رہا ہے, اس کو غور سے سنیں, چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا اس کا ترجمہ ہو. تو اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے, تو پھر اس نصیحت کا اثر ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ صرف ایک صورت اس سے مستثنا ہے, ایک صورت ایسی ہے جس میں قرآن کا سننا واجب نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور آپ اپنے کام میں مشغول ہو وہاں پہ, تو شریعت نے آپ کو اجازت دی آپ اس کی تلاوت نہ سنیں, کیونکہ اگر اتنا ہم عموم اس آیت میں رکھ لیں گے تو اس سے لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کی قرات کی جائے تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اسے غور سے سنو. یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, تو مشرکین کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, شور و غل شروع کر دیتے تھے, بات چیت شروع کر دیتے تھے, اس سے خلل واقع ہوتا تھا. تو وہ بھی محفل ہوتی تھی نصیحت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں اس لیے تاکہ سنا جائے اس کو. تو ایسے موقع پہ لہو و لعب سے کام لینا اور مشرکین شور و شغب شروع کر دیا کرتے تھے, یہ سب حرام ہے. تو یہ آیت قیامت تک کے بارے میں ہے, لیکن اس محفل کے بارے میں جہاں جو نصیحت کی محفل ہوگی. قرآن کہتا ہے جب قرآن کی قرات کی جائے اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں تلاوت ہو, اگر آپ ادب کے ساتھ خاموشی سے اس کو سنیں اور اس کے معنی میں غور و فکر کریں اور خاموش رہیں, تو واقعی اس کا انسان کے دل پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے, اور یہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا, اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا, ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے, اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں. دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں, دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے, اپنی ذات میں. کس طریقے سے؟ تضرعاً, عاجزی کے ساتھ, وخیفتاً, اور خوف کے ساتھ. اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے. ودون الجہری من القول, اور قول میں جہر سے کچھ کم. کیا مطلب؟ اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخو پکار میں آ جائے, یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. تو دون الجہری من القول, قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے اس اونچی سے تھوڑا کم ہو. تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو, اور جہر مفرط نہ ہو. مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے, تو ہلکی ہلکی آواز سے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے, اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے, اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے. اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو,
اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہیں۔ تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، چیخ و پکار کی صورت نہ بن رہی ہو، وقار آپ کا برقرار رہے، تو یہ ذکر بھی جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، خوب سمجھے۔ ہاں، اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، چوتھے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی۔ جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا۔ تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کیجئے، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام میں بھی، صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلق اللہ کا ذکر، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو۔ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں ہیں۔ تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی، پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں، اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہوں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہوں۔ تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھائی کو ثابت کیا جائے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں، یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے، یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ وبحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل، اور زیتون اور مختلف پھلوں کے
قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے، ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں. اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو. اب آگے اللہ جو سورت کا اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہیں، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے. تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں. ابھی ایک لبرل ہے، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے. تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو. یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں. ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے. تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا، اس فضیلت میں، قرب کے اعتبار سے، اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی اتنی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے، تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو. تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. بہت مخلوق ہے اللہ کی، بڑی طاقتور ہے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے. اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا، جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر، اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے، تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے. لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں. تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے، اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے.